अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सहाफ़ती दुनिया का फितना व फसाद इरशाद भट्टी अपनी पूरी आबोताब के साथ आजकल मुल्क में फसाद फैलाने पे तुला हुआ है और वो कुछ मजहबी स्कॉलर्स के इंटरव्यूज़ कर रहा है। इससे पहले उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का भी इंटरव्यू किया, जिन्होंने इरशाद भट्टी को बड़ा टफ टाइम दिया। मैं तारीफ़ करता हूँ इंजीनियर साहब की, उन्होंने इरशाद भट्टी की बातों में नहीं आए, बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ से उठा और मौलाना तारक जमील के पास चला गया। जी, मौलाना तारक जमील को आप जानते होंगे, ये पीटीआई की हुकूमत में ना एक दरबारी मुल्ला बन गए थे, दरबारी मौलवी बन गए थे। आपने वो दुआ मशहूर ज़माना देखी होगी जिसमें उन्होंने बाजवा साहब को बड़ी दुआएं दी थी। बाजवा जो है वो बड़ी मुश्किल मिला है पाकिस्तान को, और जो इमरान खान है उस वक़्त का हुक्मरान, वो बड़ी मुश्किल मिला है। रोते बिलबिलाते दुआएं की थी और दुआओं का असर क्या हुआ कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो समझें कि बुज़दार समेत, महमूद खान समेत वो गर्क हो गई। दुआ जो है उल्टी पड़ गई और बाजवे का भी जो अंजाम है वो तो इबरतनाक हो ही रहा है। मतलब आजकल जहाँ भी डिस्कस हो रहा है वो बाजवा को बुरा ही कह रहे हैं, सब बुरा ही कह रहे हैं। और ये मौलाना जो थे वो बाजवा को बड़ी इन्होंने उस वक्त तारीफ़ें की, पुल बांधे। मतलब आजकल जबकि वो इमरान खान जो है वो ज़ेर-ए-ताब है, जेल के अंदर है, वो करप्शन और चोरी के मुकदमात का सामना कर रहा है। उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। डिफरेंट मुकदमात हैं, कुछ में ज़मानतें हुई हैं, लेकिन वो केस चलेंगे। और 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है वो सबको मतलब आश्कार है कि वो जेन्युइन उन्होंने करप्शन की। मतलब वो पैसा जो स्टेट बैंक के अकाउंट में आना चाहिए था, रियासत पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, वो मलक रियाज के उस जुर्माने वाले अकाउंट में जो सुप्रीम कोर्ट में था उसमें एडजस्ट करवाया। वो सज़ा ये है। और उसके बदले में रिश्वत ली अल कादर ट्रस्ट की ज़मीन, बीवी के नाम, सारा वो पता है आपको। बीवी भी टेलीफोन करती थी मलक रियाज की बीवी को, वो 5 कैरेट 6 कैरेट हीरे के हार, बड़ा कुछ था। वो बाकी जो सऊदी ख़ानदान की वो घड़ियाँ बेची गई, उनकी ज्वेलरी बेची गई, वो केस लैदा से हैं, वो सारा कुछ हो रहा है, सारे केस दर्ज हो रहे हैं। लेकिन इरशाद भट्टी ने मौलाना को जब इमरान खान के बारे में फिर पूछा है तो उन्होंने कहा जी वो एक ईमानदार आदमी है। मतलब इमरान खान जो कि सर्टिफाइड इस वक्त चोर साबित हो चुका है। मतलब इस वक्त काफ़ी सारे केसेस हैं और 9 मई का केस जहाँ पे दहशतगर्दी साबित हो रही है, जहाँ पर 9 मई में लोगों को वर्गला कर वहाँ भेजना प्लानिंग के साथ, और पाकिस्तान में जितने गैरिजन हैं, कोर कमांडर हाउसेज हैं, जो GHQs हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पे इन्होंने वो हमले किए और फ़ौज की इमारत को नुकसान पहुँचाया, शोधा के मुजस्मों की तौहीन की। पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे हुआ है ये। कुछ लोगों को सज़ाएं हो चुकी हैं, कुछ सज़ाएं हो रही हैं, अनकरीब हो जाएंगी। तो मौलाना ने उनको कहा कि वो एक ईमानदार आदमी है। तो आप खुद ही देख लें कि इमरान खान ने क्या क्या चोरियाँ की, क्या करप्शन की। मतलब मैं ये प्राइम मिनिस्ट्री के बाद नहीं, मैं इससे पहले भी बता सकता हूँ आपको। जब इन्होंने शौकत खानम का पैसा रियल एस्टेट में दुबई के अंदर ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्ट किया, ख्वाजा आसफ ने केस किया, फिर वो पैसा वापस मंगवाया, उसमें बड़ा नुकसान हुआ। यही नहीं, इमरान खान ने अपनी ज़ाती ज़मीन जब ये प्राइम मिनिस्टर था वो बेची। ये फिरोजवाला के पास, लाहौर के अंदर फिरोजवाला के पास ज़मीन जो इनकी थी वो इन्होंने बेची। उसकी 55 रजिस्ट्रियाँ करवाई ताकि गेन टैक्स से बचा जा सके। मतलब ये हरकत की है। चलो बाकी लोग तो इस तरह की हरकतें करते हैं, मतलब आप जो ईमानदार बनते हो आप तो ना करो। फिर आप इतने ईमानदार थे, आपने काबा के मॉडल वाली घड़ी जो है वो बारों बार वो तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाई, वो फट्टी लगाई, बाहर बेच के उसका रेट किसी रसीद, कच्ची जाली रसीद बनाई इस्लामाबाद में किसी ज्वेलर की, किसी सराफा की एक ज्वेलर की, वहाँ पे कच्ची पर्ची बनाई और वो इनकारी था। ये कहता है मैंने नहीं बनाई, मेरा लेटर हेड चोरी हुआ है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ चोरी। एक ये हो गया। फिर उसके बाद यही नहीं, वो तोशाखाना 2 केस, ठीक है। उसके बाद बीवी ने जो हार शार, सोने के हार, वो सारा कुछ चोरियाँ हैं। उसके बाद जो 190 मिलियन का
ایک کرائم کیا 190 ملین پاؤنڈ کا، جو بند لفافے پہ سائن کروائے، جو سارا کچھ ہوا، جو زبیدہ جلال نے آگے گواہی دی، فیصل واڈا نے دی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے گواہیاں دی کہ یہ ہم سے کروایا گیا. شیخ رشید تک کہتے تھے یہ غلط ہو رہا ہے، مطلب بڑے لوگوں نے کہا. تو مولانا کو ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. وہ جو پھر بنی گالا کی ٹریل، راشد خان کے اکاؤنٹ میں پیسے، پھر جمیمہ کو بلیک میل کر کے وہ پیسے، بنی گالا کا سارا، وہ جو صادق امین، ثاقب نثار نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ صادق امین کس طرح ہوا تھا. فیض حمید، جنرل باجوہ ہیں، جنرل باجوہ اور عمران خان، یہ سارے ملے ہوئے تھے. انہوں نے مل کے جناب لاہور کے ایک وکیل ہیں، سٹپنی وکیل نعیم بخاری، وہ آپ کو پتہ، وہ شوبیز میں بھی رہے ہیں، بڑے اچھے ہوسٹ کمپیر، بڑے ہنستے بہت اچھے ہیں. تو وہ سٹپنی وکیل جو تھے وہ آئے اور انہوں نے کیس جیت لیا. اور زندگی میں کبھی کیس نہیں جیتے، وہ کیس جیت لیا انہوں نے. مطلب ایسی نورا کشتی کر کے عمران خان کو صادق امین ٹھہرایا گیا، جس پہ سوال ہے مطلب صادق امین کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ. صادق امین تو آپ کو پتہ ہے یہ نبیوں کی ایک خاصیت ہے کہ وہ صادق امین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہو گئے؟ تو جناب یہ مولانا کی، میں حیران ہوں کہ ان کی آنکھوں پہ شاید کوئی پٹی ہے، پردہ ہے. اور جو عمران خان نے ملک کے بخیے ادھیڑے، ملک کو کی اکانومی کو نقصان پہنچایا، اور آپ یہ دیکھیں ملک سری لنکا بننے لگا تھا، ڈیفالٹ کرنے لگا تھا، اور ملک کو تباہ و برباد کیا، اور وہ پھر بھی آپ اس کو ایماندار کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد مولانا نے ایک اور بڑی کمال بات کی ہے کہ عمران خان کو میں جیل میں اگر مجھے ملنے دیا جائے، بھائی مل لیں آپ جا کے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کہیں جی میں نے ملنا ہے، اس کو دعا دینی ہے، آپ اس کو دعا دیں گے، اس کو 9 مئی میں کوئی پتہ نہیں عمر قید ہو جائے. آپ کی دعائیں الٹی جا رہی ہیں مولانا. آج کل مولانا طارق جمیل کی دعائیں الٹی پڑ رہی ہیں. عمران خان کے لیے جب سے دعا کی، باجوہ کے لیے جب سے دعا کی، ان کا بیڑا غرق ہوا. اب یہ جیل میں جا کے ان کو شاباش دینا چاہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو شاباش دوں گا کہ انہوں نے تاریخ بدل دی. کیسے تاریخ بدلی بھائی صاحب؟ آپ جب جائیں گے تو دیکھیے گا، جا کے جم دیکھیے گا، آپ کو پھر وہ مٹن کڑھائی کھوائیں گے، پھر آپ کو وہ دیسی مرغی کی کڑھائی کھلائیں گے، پھر وہ آپ جناب آپ کو چکندر کا جوس پلائیں گے، پھر آپ کو کوکونٹ کا پانی پلائیں گے، پھر کاجو بادام، پھر جم کروائیں گے. آپ کو پتہ چلے کہ وہ جیل کیسی جیل ہے ان کے لیے. جو سہولتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، جتنے ڈاکٹرز ان کو ملے ہوئے ہیں، جتنے پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹر آ کے ان کے معائنے کرتے ہیں، اور جو روزے بھی نہیں رکھ رہے. یہ بھی ان کو سمجھائیے گا جا کے. عمران خان کو، مولانا طارق جمیل کو، عمران خان کو ضرور ملنا چاہیے. حکومت کو بالکل پرمیشن دینی چاہیے کہ مولانا طارق جمیل، جو کہ بہت پائے کے خطیب ہیں، جو جناب لوگوں کو رلاتے ہیں، ان کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، مولانا طارق جمیل کو عمران خان کو جیل میں ضرور ملنے دینا چاہیے، چاہ کہ وہ عمران خان کو یہ تبلیغ کریں کہ خان صاحب روزے تو رکھیں. نہ آپ نے پچھلے رمضان کے روزے رکھے ہیں، نہ اب روزے رکھ رہے ہو. اور خدا کا واسطہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب ضرور جائیں عمران خان کو ملنے، اس کو سمجھائیں کہ روزے رکھو، تمہاری صحت بالکل ٹھیک ہے، تم بالکل فٹ فاٹ ہو، جم تم کرتے ہو، اپنی غذا تمہاری دیکھو کتنی اچھی ہے. ڈاکٹروں کو تم نے بلا لیا کہ جی مجھے بواسیر ہے، مجھے فلاں ہے، میرے کانوں میں شاں شاں ہوتا ہے، میرے کانوں میں پاں ہوتا ہے. تو کہا جی مجھے روزوں سے استثناء دیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں خان صاحب ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب بالکل فٹ ہے. مولانا طارق جمیل کو جا کے یہ تبلیغ ضرور کرنی چاہیے کہ خان صاحب ان کو جا کے شاباش دیں کہ بڑی سخت جیل کاٹ رہے ہیں، بڑا جناب ملاقات تو آپ کی کسی سے ہونے نہیں دیتے. حکومت کو فوراً مولانا طارق جمیل کو بھیجنا چاہیے، اور اس کو دعا بھی دیں ساتھ عمران خان کو، اور اس کو سمجھائیں ساتھ کہ بیٹا، یا بڑے چلو دوست، اپنا یار بیٹا نہ کہیں، چلے انہیں آگے میرے دوست روزے رکھو، بس یہ ضرور کہیں. اور یہ ان کو جا کے آپ دیکھیں کہ کیسا آپ نے ان کو مطلب تاریخ کیسی بدلی ہے. اس نے جا کے تاریخ دیکھیے گا. تاریخ کیا بدلی ہے؟ ملک کے خلاف باتیں کی ہیں، ملک کے خلاف پروپیگنڈا کی ہے، اپنی پارٹی کو IMF کے خلاف، IMF کو خط لکھنے کو کہا ہے تاکہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، پاکستان کو لون نہ دیا جائے. IMF کو لکھا ہے. یہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو کہا ہے. یہ بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا ہے، اس سانحے کے اوپر عمران خان نے مذمت نہیں کی. یہ بتائیں نا، مولانا طارق جمیل اس کو کہیں مذمت کرے، اور اپنی پارٹی کو کہے، اپنے یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کو کہے کہ وہ ہماری افواج کے خلاف کمپین نہ کریں، دہشت گردوں کا ساتھ نہ دیں، افغانیوں کا ساتھ نہ دیں.
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی پی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، ایک کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی اصل میں اسمگلنگ کی. افغانستان سے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی پاکستان میں، جو بندے آ رہے تھے جا رہے تھے، ڈالر جا رہے تھے، پھر منشیات آ رہی تھیں، غیر قانونی کاروبار ہو رہا تھا، گاڑیاں ہو رہی تھیں، وہ کاروبار بند ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کے، وہ کاروبار بند ہوئے ہیں. محمود خان اچکزئی کی پارٹی کے وہ کاروبار بند ہوئے ہیں. دوسری پارٹیز کے بھی ہو سکتا ہے، مولانا کی پارٹی کا بھی بندہ ہو بیچ میں اس طرح کا. تو لڑائی یہ ہے اور کوئی لڑائی نہیں ہے. تو جناب عمران خان جو ہے وہ ارشاد بھٹی ہے نا، ارشاد بھٹی، مطلب عمران ریاض ہے تو اس کو پی ٹی آئی کا گیلا تیتر کہتے تھے. تو مطلب میرے خیال میں جو ارشاد بھٹی ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوکھے ہوئے تیتر ہیں. وہ گیلا تیتر ہے، یہ سوکھے ہوئے تیتر ہیں. مطلب ان کو بٹھا لیں، پی ٹی آئی کے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پروگرام میں. ارشاد بھٹی ترجمانی کرے گا عمران خان کی تو کرتا رہے گا جناب. لیکن جو ہماری حکومتی پارٹی ہے، جو پی ایم ایل این ہے، میں ان پہ بھی حیران ہوں یار. مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک بہادر عورت جو ہے وہ انتقال کر گئی تھی، کلثوم نواز، جنہوں نے جمہوریت کے لیے ایک سٹرگل کی تھی. اور جب نواز شریف کا پورا خاندان زیر عتاب تھا، جب شہباز شریف کو بھی پکڑا ہوا تھا، عباس شریف کو بھی پکڑا تھا، میاں شریف کو بھی نظر بند کیا ہوا تھا، اس کے بعد سلمان شہباز کو، حمدہ شہباز کو بھی پکڑا ہوا تھا، ساری فیکٹریز بند تھیں. اس کے بعد نواز شریف کا بیٹا جو ہے یہ حسین نواز ہے، اس کو بھی مارتے تھے. اس کو ٹیلی فون پہ اس کی چیخیں نواز شریف کو سناتے تھے جب وہ اٹک قلعے میں بند تھا. تو ایسے حالات تھے اس وقت، ایسے حالات تھے. اور پھر جناب اس خاندان پہ اتنا ظلم کیا گیا. پھر مریم نواز کو جیل میں باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا. پھر وہ جب نواز شریف بھی جیل میں تھا، مریم نواز بھی جیل میں تھی، تو پھر یو کے سے وہ میت آئی کلثوم نواز شریف کی. تو آپ دیکھیں جب جنازہ ہوا تو مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ شریف خاندان نے جناب، یہ جو مریم نواز ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں حمزہ شہباز ہے، اس کے بعد نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، جتنے خاندان کے لوگ ہیں، مطلب ان کو میرا خیال میں انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، یا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کہتے، اوور ایسٹیمیٹ کہتے ہیں. اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل کو موقع دیا ہے وہ کلثوم نواز کا جنازہ پڑھائے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ بہتر تھا کہ اس وقت علامہ خادم رضوی زندہ تھے، ان سے جنازہ پڑھوا لیتے تو بہتر تھا. ان سے پڑھوا لیتے، آپ ساجد میر سے پڑھوا لیتے، آپ ابتسام علیہ زہر سے پڑھا لیتے، آپ علامہ راغب نعیمی سے پڑھا لیتے جنازہ، ٹھیک ہے، اور اتنے علماء کرام سے، علامہ طاہر اشرفی سے پڑھاتے. لیکن آپ کو یہ جو مولوی ہے، درباری مولوی جو ہے، یہ جو مولانا طارق جمیل ہے، اس سے جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے تھا. مجھے اس بات کا ذاتی طور پہ دکھ ہے، یقین جانیں، مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہے کہ کلثوم نواز جیسی بہادر عورت کا جنازہ یہ درباری مولوی مولانا طارق جمیل نے پڑھایا. اس پہ مجھے بڑا افسوس ہے. کاش کہ تاریخ واپس جا سکے اور ان کو جنازہ پڑھانے سے روکا جا سکے. مولانا نعیم بٹ بھی تھے، جو مولانا نعیم ہے، نعیم احمد بٹ، وہ بھی تبلیغی جماعت کے ہیں، ان سے جنازہ پڑھایا جا سکتا تھا. لیکن طارق جمیل جیسے بندے سے، طارق جمیل نے پھر کیا حرکت کی ہے. اس انٹرویو میں نواز شریف کے بارے میں پوچھا ہے تو کہتا ہے جی ان کا کھانا بڑا اچھا ہے، میں ادھر گیا تھا سعودی عرب میں، انہوں نے کھانا بڑا اچھا کھلایا تھا، بس کھانا ہی کھایا میں. حالانکہ اس سے پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی میں تو چائے کے علاوہ کچھ نہیں پیتا، لیکن ادھر سے مان گئے یہ میں نے کھانا بھی کھایا. واہ مولانا طارق جمیل، آپ تو ہمیشہ کہتے تھے میں چائے کے کپ کے علاوہ سے نرگس کے گھر سے کچھ نہیں پیتا. آپ تو کہتے تھے میں وینا ملک کے گھر سے چائے کے کپ کے علاوہ کچھ نہیں پیتا. آپ تو کہتے تھے میں جو بھی شوبز کی خاتون ہے، جو فنکارہ ہے جس سے اس کو ویورشپ ملتی ہے، جو آرٹسٹ ہے جس سے ان کو مائلیج ملتی ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، میں تو ان کے گھر سے صرف چائے پیتا ہوں. لیکن آپ مان گئے ہیں جناب کہ آپ نے شریف خاندان سے، نواز شریف سے جناب آپ نے کھانا کھایا. وہ کھانا آپ کو کیسے ہضم ہو گیا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی بیگم نے میری بیگم کو ایک بیگ دیا. ہم نے سمجھا چاہے سوٹ ہے، مطلب اگر آپ ان کو غلط سمجھتے ہو تو آپ نے سوٹ بھی کیوں لیا؟ اور گھر جا کے، فلیٹ پہ جا کے، اپنے ہوٹل میں جا کے کمرے میں دیکھا تو اس بیگ میں سے بڑا خوبصورت سونے کا سیٹ نکلا، جویلری سیٹ نکلا، سونے کا سیٹ نکلا بڑا قیمتی. تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ پاکستان آ گئے تو وہ صدقہ کر دو. اب میں علماء کرام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو کلثوم نواز نے ان کو سونے کا سیٹ دیا ہے اور جو انہوں نے ہوٹل میں آ کے دیکھا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہوٹل سے ہی ان کو واپس دے دیتے.
اگر آپ ان کو پسند نہیں کرتے. اور جب آپ نے پاکستان آ کے یہ صدقہ کیا ہے تو اس صدقے کا ثواب جو ہے وہ نواز شریف کو ہوا ہے, وہ شریف خاندان کو ہوا ہے, وہ کلثوم نواز کو ہوا ہے, یا مولانا طارق جمیل کو ہوا ہے. یہ مسئلہ مطلب میں یہ پوچھوں گا, میری ابتسام علیہ زہیر صاحب سے کسی دن ملاقات ہوئی یا کسی اور جید عالم سے ہوئی جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں, علامہ سعد رضوی سے میری بات ہوئی اگر, ٹھیک ہے, یا یہ محمد علی مرزا سے میں اگر ملا زندگی میں نے ان سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ جو مولانا طارق جمیل ہیں, ان کو کلثوم نواز شریف مرحومہ نے جو سیٹ گفٹ ان کی بیوی کو کیا تھا, آگے سے اس نے آ کے پاکستان میں صدقہ کر دیا, ان کو واپس نہیں کیا, یہ اتنا ناپسند کیا ہے سیٹ کو, انہوں نے آگے صدقہ کر دیا, تو یہ صدقے کا ثواب جو ہے یہ مولانا طارق جمیل کی بیوی کو ہوا ہے, مولانا طارق جمیل کو ہوا ہے, یا کلثوم نواز کو ہوا ہے, یا نواز شریف کو ہوا ہے. یہ میں نے ضرور مسئلہ پوچھنا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے سیٹ دیا ہے یہ ثواب انہی کو ہوا ہے. میرا ذاتی مائنڈ ہے, میرا ذاتی, میں پوچھوں گا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو میں یہ پوچھوں گا ضرور. جناب یہ مطلب مجھے خاصا افسوس ہوا ہے مولانا طارق جمیل کی سوچ پہ, ان کے سٹائل پہ. مطلب آپ کو ذرا مطلب کامن سینس نہیں ہے. آپ عدالتی فیصلے دیکھو, آپ ایک بندے کو پھر ایماندار کہہ رہے ہو, ایک بندے کو پھر سچا کہہ رہے ہو, جو دوسروں پہ بغیر ثبوت کے, بغیر کسی ایویڈنس کے وہ ان پہ الزام لگاتا ہے, ان کو چور کہتا ہے, آپ اس کو کہتے ہو جو سچا ہے. ہر بات اس کی غلط ثابت ہو رہی ہے. جو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کر رہا ہے, وہ خط لکھ رہا ہے آرمی چیف کو بار بار, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, ہم سے آپ سے ٹاک کرنی ہے. تو وہ کدھر گیا جناب مولانا قابل افسوس ہے جناب. آپ دیکھیں یہ جو مولانا نے باتیں کی ہیں, ان پہ مطلب ویڈیوز تو ہوں گے نا, سب کریں گے نا. مولانا نے پہلے بھی اپنی عزت خراب کی ہے, جب انہوں نے جا کے باجوے کو دعائیں دی تھی, عمران خان کو دی تھی, تو تبلیغی جماعت والوں نے تقریباً ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا, اور بہت ان کو مطلب جو لوگ بلاتے تھے اب وہ نہیں بلاتے. میں بھی ان کو بڑا سنتا تھا پہلے, لیکن اب میں ان کو بالکل نہیں سنتا. مطلب مجھے لگے ان کا ویڈیو آ جائے, میں آگے کہیں ٹک ٹاک پہ آ جائے, فیس بک پہ آ جائے, کہیں ٹیلی ویژن پہ ہو, میں چینل چینج کر دیتا ہوں. مولانا مجھے آپ سے تقریباً اختلاف ہو گیا. تو جناب یہ جو پیکا ایکٹ نافذ ہوا ہے, اس نے کام کرنا شروع کر دیا, اور جن لوگوں نے یہ جعفر ایکسپریس پہ جو دہشت گردوں نے اٹیک کیا تھا اس پہ ویڈیوز کی ہیں, فوج کی تصدیق کی ہے, فوج کے خلاف باتیں کی ہیں, فوج کو کمزور کہا ہے, دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے, ان کے خلاف کارروائی جاری ہے. اور جناب ایک بندہ حیدر سعید بنی گالا سے پکڑ لیا گیا ہے, اور یہ حیدر سعید کو اب پانجا لگ رہا ہے. 2 بندے اور پکڑے ہیں. جتنے لوگوں نے یہ ٹویٹیں کی ہیں, جتنوں نے فوج کے خلاف, ملک کے خلاف یہ بک کی ہے, ملک کی ایجنسیز کے خلاف مطلب طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے, دہشت گردوں کو, افغانیوں کو سپورٹ کیا ہے, ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. اس لیے جتنے لوگ یہ واٹس ایپ گروپس میں اس طرح کے ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں جو ملک کے خلاف ہیں, ریاست کے خلاف ہیں, پاک فوج کے خلاف ہیں, تو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ذرا سوچ سمجھ لیں. جو کسی گروپ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بھی سوچ لیں, جو ایڈمن ہے وہ بھی سوچ لیں. ایڈمن جو ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اس لیے ملک کے خلاف جو اب بات کرے گا اس کو پانجا لگے گا. اور ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ نو وی ول گو ٹو بی لترو لتری. یہ جو لوگ ہیں ان کو اب کبھی معاف نہیں کیا جائے گا, جو ریاست کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, جو پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.